हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत सी उन खबरों की तह तक ले जाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जो आम तौर पर दुनिया के मीडिया में उस तरह से नहीं पेश की जाती, जिस तरह से, जिस पर्सपेक्टिव में हमें जानने की जरूरत है। अभी हाल ही में लेबनान के हिजबुल्लाह का एक डेलीगेशन मॉस्को गया और वहां लेबनान और सीरिया, इस इलाके के जो जो सियासी हालात हैं उस पर बातचीत की। ये एक पहला मौका है लंबे अरसे के बाद कि हिजबुल्लाह का एक डेलीगेशन मॉस्को गया हो और वहां इस तरह से बात की गई हो। खास तौर पे मैं ये इसलिए कहना चाह रहा हूं कि अमेरिका हिजबुल्लाह को टेररिस्ट कहता है, जबकि रूस उसको एक सियासी प्लेयर, सियासी पार्टी की तरह से अहमियत देता है। और ये बात सब लोग जानते हैं कि लेबनान के फ्यूचर पॉलिटिकल सीन में हिजबुल्लाह को माइनस नहीं किया जा सकता। इस सब को जानने के लिए, इसके अलावा एक खबर है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह और हमास के रॉकेट्स और ड्रोन से डर करके अपना जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसे आयरन डोम कहा जाता है, उसे अपग्रेड करने की कार्रवाई शुरू की है। इस सब पर हालात को अच्छे से समझने के लिए मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं तेहरान से, हिसामुद्दीन मुहाजिरी साहब, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वो एक जमाने में डिप्लोमेट के तौर पर भी पाकिस्तान में अपनी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं और इस वक्त सहर टेलीविजन में प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं और सियासी प्रोग्राम्स को वहां पर देखते हैं। उर्दू सहर टीवी तेहरान से, जो आप लोग, बहुत से लोग उसके बारे में जानते होंगे, देखते भी होंगे। हिसामुद्दीन मुहाजिरी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि ये हिजबुल्लाह का डेलीगेशन मॉस्को जाना, इसकी कितनी अहमियत है, और आप चूंकि तेहरान में हैं और ईरान सियासी तौर पर सपोर्ट करता है हिजबुल्लाह को, आप इसको किस तरह से देखते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अर्ज़ है आपकी खिदमत में और आपके इस बेहतरीन प्रोग्राम को देखने वाले मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन की खिदमत में भी सलाम अर्ज़ है। जैसे कि आपने बताया, ये जो दौरा हुआ है, सफ़र पे जो गए हैं हिज़्बुल्लाह के जो वक़्त हैं, वो रूस पे जो गए हैं, वो मोहम्मद राद एक साहब हैं जो कि मुज़ाहमती फ्रैक्शन के वो सरबराह हैं पार्लियामेंट में, लेबनान के पार्लियामेंट में, जो कि इनका ताल्लुक़ है हिज़्बुल्लाह से। तो ये असल में एक पार्लिमानी वफ़द है जो कि लेबनान से रूस गया है और रूस ने बहुत ही खैर मक़दम किया है, उनको बहुत वेलकम किया है वहाँ पे और उनके साथ मुज़ाकरात हुई है, बहुत अच्छे मुज़ाकरात हुए हैं वहाँ पे। और रूसी वज़ीर ख़ारजा से उनकी मुलाकात हुई है, तो वहाँ पे जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई है। और जैसे कि तर्जुमान है वज़ारत ख़ारजा, यानी जो रूसी वज़ारत ख़ारजा के जो तर्जुमान हैं, उन्होंने भी इसका खैर मक़दम किया है। आपको यकीनन पता है कि रूस ने बहुत ही अहम किरदार अदा किया मुख्तलिफ जगहों पे, जैसे शाम में, यमन में, और आलमी जो तनाज़ात है उसमें रूस का बहुत बड़ा किरदार है। और ये इसको हम बहुत पॉजिटिव समझते हैं इनके जो दौरा है, क्योंकि सबसे पहले तो हिज़्बुल्लाह, मैं आपको बताऊं, एक ऐसा पार्टी है, एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि उसमें जो वहाँ पे लेबनान में उसकी बहुत 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 बड़ी तादाद में लोग इस पार्टी के हामी हैं। यानी आपको यकीनन मालूम है कि वो पार्लियामेंट में रह चुके हैं, हुकूमत में, यानी जो इन्होंने जो अलायंस बनाया है, मुख्तलिफ हुकूमतों में रह चुके हैं ये। तो ये हिज़्बुल्लाह, ये एक पार्लियामेंट्री वक़्फ़ है जो कि लेबनान से रूस किया है और इसकी सरबराही मोहम्मद राद साहब ने की है, जिनका ताल्लुक़ हिज़्बुल्लाह से है। और ये लेबनान में आइंदा हुकूमत की जो उसकी जो हुकूमत आने वाली है, उससे मुताल्लिक़ बातें हुई हैं यहाँ पे, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, इलाक़ाई और ख़ास तौर से मग़रबी एशिया के बारे में वहाँ पे बहुत तफ़सील से बातें हुई हैं। अच्छा, आपने बताया कि ये पार्लिमानी वफ्द है। आम तौर पर दुनिया में एक इम्प्रेशन है कि हिजबुल्लाह
محض کچھ لڑاکوؤں کا ایک گروپ ہے جو اسرائیل کے خلاف لڑتا رہتا ہے. آپ تھوڑا سا اور بتائیے حزب اللہ کے بارے میں، چونکہ سیاسی طاقت کے طور پر اور سماجی انہوں نے جو کچھ کام کیے، کس وجہ سے وہ سیاسی طاقت بنی ہے، اور کیا انہیں صرف اگر تھوڑا سا اور فوکس ہو کے کہا جائے کہ کیا صرف انہیں شیعہ لوگوں کی ہی سپورٹ ہے، کیا اور لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں، کیا عیسائی اور درز اور دوسرے سنی حضرات، کیا کچھ ہے؟ حزب اللہ کے بارے میں تھوڑی سی اور جانکاری دیجئے، کیونکہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید حزب اللہ صرف کچھ فوجیوں کی، کچھ لڑاکوں کی کچھ گروپ ہے. تھوڑا سا اور بتائیے. جی بالکل آپ نے درست فرمایا. دیکھیں سیاست یہی ہے، ہر کوئی اپنے دشمن، اب یعنی جن کے ساتھ جس کی جنگ ہوتی ہے، جس کی دشمنی ہوتی ہے، تو وہ اگلے پارٹی کو دہشت گرد کہتا ہے. یعنی آپ یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، دنیا میں جہاں جہاں بھی دیکھیں، جہاں بھی دو مختلف گروہ آپس میں ٹکراؤ میں ہیں، تو ایک گروپ دوسرے کو یعنی عام طور پہ یہ بالکل پہلی ابتدائی طور پر اس کو دہشت گرد مخاطب کرتے ہیں. حالانکہ حزب اللہ ایک سماجی، ایک سیاسی اور ایک فلاحی پارٹی ہے. وہاں پہ بہت انہوں نے خدمت کی ہے. وہاں پہ جیسے کہ آپ نے فرمایا بہت بڑی تعداد میں عیسائی اس کے رکن ہیں اور ان کے حامی ہیں. وہاں پہ لبنان میں، وہاں پہ مختلف اداروں میں، مختلف سطح پر وہاں پہ انہوں نے الیکشن لڑے ہیں اور ووٹ حاصل کیے انہوں نے. وہاں پہ جو مشکلات پیش آئی ہیں، انہوں نے فلاحی کام کیا ہے، انہوں نے سماجی کام بہت کیا ہے. لیکن بڑا کردار ان کا مزاحمت میں، کیونکہ وہ جو ہے نا ان کی دشمنی، یعنی آپ یقین کریں کہ وہ صہیونی حکومت سے ان کی دشمنی ہے. اور جیسے کہ وہ 32 دن کے جو جنگ تھی، اس میں جو حزب اللہ نے جو مزاحمت کی ہے، جو صہیونی حکومت کو جو شکست انہوں نے، جو صہیونی دہشت گردوں کو، صہیونی فوجیوں کو جو شکست وہاں پہ پیش کی، وہ اسی بنا پر ان کو، کیونکہ ایک فوجی پارٹی بھی ہے، یعنی ان کے پاس ایک فوجی ونگ بھی ہے، کیونکہ ان کے لیے خطرہ ہے ہمیشہ اسرائیل کی طرف سے، ان کو ایک خطرہ ہے، اس لیے ان کے فوجی ونگ بھی ہے. اور یہ صرف ایک فوجی پارٹی نہیں، یہ ایک سیاسی پارٹی ہے، سماجی پارٹی ہے، فلاحی پارٹی ہے، جس میں اہل سنت بڑی تعداد میں ہیں، عیسائی بڑی تعداد میں ہیں، لیکن شیعہ بھی ہیں. اگر آپ کسی بھی ایک خطاب کو دیکھیں جس میں جناب سید حسن نصر اللہ صاحب جس پہ خطاب کرتے ہیں، یا جو مختلف جو ان کے تقاریب ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو بڑی تعداد میں، حتیٰ کہ میں یوں کہوں کہ بے پردہ خواتین بہت بڑی تعداد میں اس میں ہیں. یعنی آپ اگر بولیں کہ صرف خاص نظریہ یا مثلا خاص گروپ کے تعلق سے، آپ بالکل آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. اگر ایک خاص شیعوں کی پارٹی ہوتی تو خواتین کم از کم سب اس میں پردے میں ہوتی. آپ جا کے دیکھیں مختلف میڈیا میں، آپ کے جو ویورز ہیں ابھی بھی سرچ کر سکتے ہیں، جو ان کی جو ریلیاں ہیں، ان کے جو پروگرامز ہیں، ان میں جا کے دیکھیں ساتھ ساتھ جو مسلمانوں کے ساتھ عیسائی بھی ہیں جو کہ بے پردہ ہیں، وہ بھی ان میں شامل ہیں. یہی اس بات کی ثبوت ہے کہ حزب اللہ ایک سیاسی پارٹی ہے اور ہمیں جہادی پارٹی ہے. ان کو ووٹ مختلف سنی اور عیسائی لوگ بھی دیتے ہیں، اور یہ ان کی حمایت بھی کرتے ہیں اور مختلف سطح پر ان کے ساتھ کام کیا. لیکن یہ بات میں آپ کو بتاؤں، وہ فوجی لحاظ سے بہت تیار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ہمیشہ خطرہ ہے صہیونی حکومت سے، اس لیے ان کو تیار ہونے کی بھی ضرورت ہے. اگر وہ فوجی لحاظ سے تیار نہ ہو اور ان کے پاس مزاحمت کی توانائی نہ ہو، تو آپ یقین کریں کہ کچھ ہی دنوں میں اسرائیل ان کو آج تک، یعنی جو صہیونی حکومت ہے، ان کو ختم کر لیتا. اسی وجہ سے کیونکہ وہ مزاحمت کر رہے ہیں اور ان کے سامنے ڈٹے ہوئے، اس لیے وہ فوجی بھی ہیں. لیکن جو کوئی پروپیگنڈا، جو میڈیا کام ہے، وہ اس میں ہماری بھی ذمہ داری ہے بحیثیت وہ شخص جس کو اطلاع ہے، یہ کہ بھائی یہ سماجی ہیں، یہ سیاسی ہیں. آپ کی ویور صرف جا کے سرچ کریں، مختلف سطح پہ جا کے ان کی ریلیاں، ان کے پروگرام دیکھیں کس طرز فکر سے جو تعلق رکھنے والے افراد ہیں ان کے گیدرنگز میں شامل ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا، آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا آپ تہران میں ہیں اور بہت سی چیزوں کو کافی نزدیک سے آپ دیکھتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آخر روس
کیا واقعاً چونکہ روس نے سیریا میں باقاعدہ داعش کے خلاف جنگ میں حزب اللہ کے ساتھ ایک طرح سے داعش کے خلاف ہی لڑے ہیں، مل کر کے لڑے ہیں، اور اب ان کا ڈیلیگیشن ماسکو گیا ہے. دوسری طرف امریکہ ان کو ٹیررسٹ کہتا ہے اور وہ بہت کھل کر کے ہر سطح پر اسرائیل کی مدد کرتا ہے. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا روس زیادہ اس علاقے کو بہتر انداز میں سمجھ کر کے حقیقت پسندانہ اپنی پالیسی آگے بڑھا رہا ہے، یا امریکہ کسی طرح سے اسرائیل کو ہر حال میں مدد کر کے اور حقیقتوں سے آنکھیں چھپانا چاہتا ہے؟ کیا ہے یہ دونوں میں بہت بڑا فرق نظر آتا ہے. جی عرض میں کروں آپ کی خدمت میں، یہ عرض ہے کہ دیکھیں جیسے کہ آپ نے شام کا ذکر کیا ہے، شام میں امریکی حکومت نے باقاعدہ دہشت گرد گروہوں کی حمایت کی ہے. ISIS یا مختلف جو النصرت جبہہ النصرت جو وہ فرنٹ ہیں، مختلف جو دہشت گرد تنظیمیں جو باقاعدہ ان کی یعنی ان کا کام دہشت گردی ہے، ان کی حمایت کی ہے. وہاں کے جو ذخائر ہے اس کو لوٹنے کے لیے امریکہ وہاں پہ شام میں داخل ہوا ہے. تو روس بھی ایک سپر پاور ہے آج کے دن میں، صرف امریکہ تو نہیں ہے، تو روس کی بھی مفادات ہیں. اس لیے اگر روس ان کے سامنے نہ کھڑا ہو تو یہ آسانی سے وہاں پہ وہ ان کی جو خواہش یہ ہے کہ وہ جو ذخائر ہیں وہاں پہ جو گیس ہے جو تیل ہے اس کو اپنے لیے ہڑپیں اور اپنی مرضی کی حکومت وہاں پہ بٹھا دیں اور دہشت گردوں کی وہ حمایت کرتے ہیں. روس جو ہے بحیثیت یہ کہ ایک گلوبل پاور ہیں، جیسے کہ چین ہے، جیسے کہ مختلف بعض جو اہم طاقتیں ہیں، ان میں سے ایک روس ہے جو کہ روس کے بھی اپنے مفادات ہیں. اس لیے وہ امریکہ کو یہاں پر تنہا نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ امریکہ باقاعدہ وہاں پہ دہشت گردوں کی حکومت حمایت کرتا ہے. امریکی حکومت باقاعدہ ان کی حمایت کرتی ہے دہشت گردوں. اسی لیے روس ایک قسم کے وہاں پہ رکاوٹ بن کے امریکہ کے سامنے وہاں پہ یہ کردار ایک رکاوٹ کی حیثیت سے وہ کردار اپنا انجام دے رہا ہے. اچھا، حزب اللہ کے راکٹس کا اور ڈرونز کا ذکر اکثر اسرائیل کے میڈیا میں بھی نظر آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ایک ساتھ ہمارے اوپر بوچھار کر دیں تو ہمارے پاس اس سے بچنے کی کوئی تدبیر نہیں ہے. اسی کے بیچ میں ایک خبر آئی ہے ابھی کل ہی، جس میں آئرن ڈوم جو ان کا ڈیفنس سسٹم ہے، میزائل ڈیفنس سسٹم، اس کو اپ گریڈ کرنے کی بات کہی ہے. میں ایک چیز اور آپ کو یاد دلا دوں، اپنے درشکوں کو میں اکثر وہ واقعہ یاد دلاتا ہوں. تقریباً 1-1.5 سال پہلے المنار کے ایک جرنلسٹ، شاید ان کا نام شعیب ہے، انہوں نے کچھ ایسی تصویریں ویژولز بارڈر کے دوسری طرف سے لیے تھے، جس میں اسرائیلی فوجی اپنے جیپوں میں پتلے چھوڑ کر کے چلے گئے تھے 5 کلومیٹر دوری تک. تو یہ جو دنیا بھر میں اپنے آپ کو بڑی طاقت ظاہر کرتا ہے، اس کے فوجی اتنے کمزور ہو چکے کہ وہ اپنے ہی علاقے میں 5 کلومیٹر تک نظر نہیں آتے. اور میں تو اس سے آگے تک سمجھتا ہوں کہ پتلے اگر رکھ کے جاتے ہیں، اس کا مطلب وہ گاڑیوں میں ہمیشہ پتلے تیار رکھتے ہیں چھوڑ کے جانے کے لیے. تو یہ ایک ڈر، ایک خوف جو ہے، اس میں آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اسرائیل حزب اللہ کی ابھی پچھلے دنوں جو دمشق میں ان کا ایک کمانڈر مارا گیا تھا، اس کا بدلہ لینے کی انہوں نے ایک طرح سے دھمکی دی ہوئی ہے. اس وقت کیا صورتحال ہے اس بارڈر کی؟ چونکہ آپ وہاں سے رپورٹس بھی لیتے رہتے ہوں گے، آپ کے یہاں رپورٹس بھی آتی ہوں گی اس بارڈر سے، وہاں کا کیا حال ہے؟ جی عرض جیسے کہ آپ نے فرمایا بالکل ایسے ہی ہے. اور کل ہی ایک خبر آئی ہے کہ ایک صہیونی فوج کے کمانڈر جو انٹرنل فرنٹ کے جو ان کے ونگ ہے صہیونی فوج کے، وہ ان کا نام ہے اوری گوردین، جو وہ وہاں کے کمانڈر ہیں. انہوں نے کل ایک خبر آئی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی جنگ حزب اللہ کے ساتھ ہو جائے تو دن میں کم سے کم 2000 میزائل صہیونی یعنی جو ٹیریٹریز ہیں، جو آکوپائڈ ٹیریٹریز ہیں، اس پہ یعنی توانائی حزب اللہ کی اتنی ہے کہ دن میں 2000 میزائل داغیں گے وہ وہاں پر. تو ان کا اپنا بیان ہے یہ. اور
آپ کے ویورز اس کو سرچ کر سکتے ہیں. وہ دیکھیں بہت, میں آپ کو سب سے پہلی بات یہ بتاؤں تو صہیونی حکومت اور خاص طور سے یہ جو صہیونی ہیں یہ بڑے ڈرپوک ہوتے ہیں. یہ شاید ان کے پاس اسلحہ ہو, شاید ان کے پاس فوجی ساز و سامان ہو, لیکن ان میں ہمت و جرأت نہیں ہے. اور ایک جو شہادت کا جذبہ ہے, جو کہ اس کے بارے میں اگر میں تفصیل سے بولنا چاہوں تو حسن وہ اس موضوع پہ یعنی حزب اللہ کے ساتھ حسن ان کا جو موازنہ کر ہی نہیں سکتے. یعنی احساسات, جذبات اور جو فوجی یعنی جو جذبہ شہادت ہے, جو چیز یعنی ان پہ موازنہ نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ جو اپنا دفاعی سسٹم کو اپ گریڈ کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی کہ یہ خوف زدہ ہیں. اگر یہ خوف زدہ نہیں ہوتے اور ان کے اگر وہ پہلے والا سسٹم کارآمد ہوتا تو یہ کبھی بھی اس کو اپ گریڈ کرنے کی فکر میں نہیں ہوتے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ یعنی اور میں آپ کو یہ بتاؤں یہ جو میزائل حزب اللہ کے پاس ہیں یہ ٹیکنالوجی ایرانی ٹیکنالوجی ہے. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے جب ایران نے جو میزائل داغے شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد جو ان کو جب قتل کیا گیا تو ایران نے جو اٹیک کیا وہاں پر عین الاسد بیس پر, تو ایک بھی میزائل انٹرسیپٹ نہیں ہوا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایرانی جو میزائل ہیں وہ انپریڈکٹیبل ہے, یعنی ان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے. کوئی چینی میزائل ہو, امریکی ہو یا فرانسیسی ہو, وہ پہلے دنیا میں اس کا انہوں نے جائزہ لیا, اس کے سارے یعنی اس کی جو کارروائی ہے اس کو جانتے ہیں, اس کو انٹرسیپٹ کرنا بھی جانتے ہیں. لیکن ایرانی میزائلز جو ہیں, ایرانی جو ٹیکنالوجی ہے, کیونکہ وہ ناشناختہ ہے یعنی جانا پہچانا نہیں ہے, اس لیے اس کو انٹرسیپٹ کرنے کی ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے ہی نہیں, کیونکہ وہ ان کو پہچانتے نہیں ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں. اس لیے وہ جتنے بھی اپ گریڈ کریں گے, بھلے 10 بار اور بھی اس کو اپ گریڈ کریں, ان میں ان کو انٹرسیپٹ کرنے کی توانائی نہیں ہے, اور اس میں وہ بہت ہی خوف زدہ ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کچھ کر سکتے تھے, یہ نہ کوئی تکلف کرتے, نہ کوئی ان کے پاس کچھ یعنی نہ انسانیت ہے, نہ انسانی حقوق کے بارے میں یہ لوگ سمجھتے ہیں, نہ بچوں کی فکر ہے, نہ انسان خواتین کسی کی. اگر یہ کچھ کر سکتے تھے اور اگر یہ حزب اللہ سے اتنا جتنا ان کو خوف ہے, اگر اتنا خوف نہیں ہوتا تو یہ آپ یقین کریں کہ اب تک انہوں نے کوئی اٹیک کیا ہوتا اور یعنی انہوں نے کوئی بہت بڑی کارروائی کی ہوتی. اس لیے ان میں توانائی نہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ رہبر معظم حضرت آیت اللہ عظمیٰ سید علی خامنئی نے کہا ہے کہ یعنی میرے خیال سے 2-3 سال پہلے انہوں نے کہا کہ 25 سال بعد اسرائیل نام کی حکومت ہوگی نہیں, اور ان کے زوال انشاءاللہ ہونے والا ہے. اور یہ صرف ایک آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ایک جیسے کہ آپ نے بتایا وہ پتلا جو اپنے وہاں پہ جو مورچوں میں رکھ کے بھاگتے ہیں, تو وہ خود بھی ایک پتلے کی طرح ہیں. وہ بھی ایک بالکل پتلے ہیں, جیسے کہ کسی کھیتی میں پتلا جو لگاتے ہیں تاکہ کھوے نہ, لیکن کوے کبھی آ کے اس پتلے کے سر پہ بھی بیٹھ کے اس کو چونک مارتے ہیں. تو یہ وہی پتلا, اور انشاءاللہ کوے ان کے سر پہ بیٹھ کے ان کو چونک بھی ماریں گے. بہت بہت شکریہ. اچھا ایک آخری سوال, اکثر امریکہ کو یہ پریشانی ہوتی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ نے جو نیوکلیئر ڈیل ختم کی تھی اس کے بعد میں دوبارہ ڈیل کی بات وہ کہتے تھے, تو ان کا کہنا تھا کہ بیلسٹک میزائل اور دوسرے ملکوں میں مداخلت, یہ موضوعات بھی اس میں شامل کیے جائیں. یہ بات اب جو بائیڈن حکومت بھی کہہ رہی ہے. آخر ایران نے اپنا انفلوئنس یا یہ کہیے کہ آزادی پسندانہ مزاج اس پورے علاقے میں, عراق, سیریا, لبنان, یمن اور بھی کئی جگہوں پر جو یہ پیدا کیا ہے, یہ اپنے آپ میں کیا کچھ ہے؟ ایران کس طرح سے ان لوگوں کو مدد کرتا ہے, نظریاتی طور پر کرتا ہے, کس طرح سے کرتا ہے جس سے کہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر جذبہ شہادت بھی ہوتا ہے؟ ابھی تو ہوتھیوں نے سعودی عرب کا حال خراب کر رکھا ہے, کئی ایئرپورٹس پر بار بار وہ حملے کر رہے ہیں, ریاض, جدہ, نجران, ابہا, سبھی جگہوں پر. تو آخر یہ ایران یہ سب کیا کر رہا ہے؟ اور امریکہ اپنے مفادات کے لیے, ظاہر ہے پھر تو وہ یہی کہے گا کہ دوسرے ملکوں میں مداخلت ایران کی بڑھ رہی ہے. اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بھلے ٹھیک ہے ہم نہیں کرتے مداخلت, امریکہ بھی نہ کرے. امریکہ کیوں کرتا ہے؟ کیوں امریکی حکومت کرتی ہے یہ کام؟ کیوں صہیونی حکومت کرتے ہے؟ کیوں سعودی عرب یمن میں مداخلت کرتا ہے؟ کیوں شام میں یہ لوگ مداخلت کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, آج سے آپ فیصلہ کریں کوئی کسی ملک میں مداخلت نہ کریں, یہ بھی نہ کریں, ہم بھی نہیں کریں گے. حالانکہ ہم جو ہیں ہم یہ تو
ایک ڈکی چھپی بات نہیں ہے. ایران صہیونی حکومت کے مخالف ہے کیونکہ یہ ایک ناجائز ریاست ہے. یہ غیر قانونی یعنی کسی قانون یا کسی الیکشن کے بنا پر یہ حکومت نہیں بنی ہے. انہوں نے آ کے مظلوم فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضہ کیا ہے, ان کو اپنے ملک سے نکالا ہے, ان پہ ظلم کرتے ہیں. پھر بھی ان کے جو اپنے ادارے ہیں, جیسے کہ اقوام متحدہ ان کا اپنا ادارہ ہے, جو ریزولوشن خود اقوام متحدہ یعنی ان کا جو اپنا ادارہ ہے ان کے لیے پاس کرتا ہے, وہ قوانین کو بھی وہ نہیں مانتے ہیں. یعنی اپنے جو انہوں نے تیار کرتا ہے قوانین اس کو بھی نہیں مانتے. وہاں پہ جو آباد کاری ہے وہ غیر قانونی کرتے ہیں. ہر کام جو ان کا دیکھیں, یہ صرف بولتے ہیں ہم کریں آپ نہ کریں. کیوں نہ کریں؟ آپ نہ کریں ہم بھی نہیں کریں گے. آپ اگر نہ کریں, حمایت نہ کریں, ہم بھی نہیں کریں گے, ایران بھی نہیں کرے گا, اسرائیل جانے, حزب اللہ جانے. دیکھیں آپ نے نتیجہ کیا نکلے گا اس کا. امریکہ اپنا کام سے کام رکھے, ہم بھی اپنے کام سے کام رکھیں گے. حوثیوں کے سلسلے میں بھی یہی ہے, شام میں بھی یہی ہے. میں بولتا ہوں اگر یہ بالکل سچ بولتے ہیں اور اگر ان میں ایک ذرا سے بھی ایمانداری ہے, ٹھیک ہے, بیٹھ کے ایگریمنٹ بھی کرے گی ایرانی حکومت ان کے ساتھ, ہم مداخلت نہیں کریں گے, آپ بھی نہ کریں. ہم میزائل نہیں بنائیں گے, آپ بھی نہ بنائیں. حالانکہ ان کے پاس ایٹم بم ہے. ہم تو کہتے ہیں بھائی ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے, کیونکہ ہمارے جو رہبر نے کہا ہے کہ بھائی یہ شرعی لحاظ سے یعنی قانون اسلامی اصول کے تحت یہ جو ماس ڈسٹرکشن کے جو ویپنز ہیں یہ غیر قانونی, ہم وہ نہیں بنائیں گے. وہ تو ہم سے آگے ہیں, ان کے پاس وار ہیڈز ہیں. دنیا کا سب سے بڑے جو وہاں پہ نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں اسرائیل کے پاس ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, یو وانٹ اٹ فیئر, کم پلیز کل سے شروع کریں, فیئر ہوگا, ہم چھوڑیں گے آپ بھی چھوڑیں. لیکن وہ نہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ حمایت نہ کریں مظلوموں کی, ہم ظالموں کی حمایت کرتے ہیں. تو کیا ہوگا؟ یہ بالکل ماننے والی بات نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایران نے فوجی کاروائی ابھی تک نہیں کیا ہے اور فی الحال ضرورت بھی نہیں ہے اس کی. وہاں پر یمنی خود حوثی وہاں پر کام کر رہے ہیں, وہاں پر شام میں خود ہیں, شامی فوج ہے اور روس بھی مدد کر رہے ہیں. لیکن ایران ابھی تک اس کا شاید مشاورتی طور پر ان کے ساتھ مثلا ایران کی جو کمانڈرز ہیں ان اپنے تجربے کو ان کو پیش کرے, لیکن ایران ابھی تک ڈائریکٹلی کسی کاروائی میں انوالو نہیں رہا ہے. جہاں تک میزائل کی بات ہے وہ نہ بنائیں, ہم بھی نہیں بنائیں گے. ایٹم بم وہ بنا چکے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اپنے لیے ٹیکنالوجی ہمارے پرامن مقاصد کے لیے چاہیے. لیکن میں آپ کو کاظمی صاحب, آپ کو خود کو پتہ ہے, آپ کے ناظرین کو بھی پتہ ہے, وہ صرف کہتے ہیں ہم جو کرنا چاہیں کریں باقی نہ کریں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور الحمدللہ ہم ایران کے پاس اتنی طاقت ہے کہ یہ جو زبردستی ایران کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ آج تک نہیں ہوا اور اس کے اللہ آئندہ بھی نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ آغا مہاجری صاحب, آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں اپنی بات رکھی اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ ایران اب اپنے آپ کو برابر کی سطح پر رکھتا ہے, اگر وہ نہیں کریں گے تو ہم بھی نہیں کریں گے. یعنی اب یہ حالت نہیں ہے کہ وہ امریکہ بہادر کچھ بھی ڈکٹیٹ کرے اور ایران مان جائے, اور انقلاب کے بعد میں یہی خوبی ایران کو الگ کرتی ہے. ساتھ ساتھ میں اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ آغا مہاجری نے جو کئی بار لفظ استعمال کیا زائونی, تو یہ زائنسٹ جو زائنی اس کو کہتے ہیں, جو اسرائیل ہے اس کا نام چونکہ اس کو ملک کے طور پر ایران قبول نہیں کرتا, اس لیے وہ زائنسٹ نظریہ جو ہے وہ ظلم کی بنیاد پر اپنی حکومت قائم کرنا, اسی لیے آپ نے بار بار زائونی ایک حکومت کہا. وضاحت یہاں پہ پیش کروں, آپ کی بات بالکل صحیح ہے, 100% میں اس کے ساتھ میرا توافق ہے. صرف یہ میں کہوں کہ یہ غلط فہمی نہ ہو, ایرانی حکومت یا ایرانی لوگ یا ایرانی جو مزاحمتی گروہ ہیں وہ یہودیت اور یہودیوں کے ساتھ ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے. جیسے کہ آپ یہ ایک خاص طبقہ ہے یہودیوں کے اندر جو کہ زائنسٹ ہے, ان کے خلاف ہیں, ورنہ یہودی یہاں پہ ہمارے ساتھ ایران میں رہ رہے ہیں, وہاں پہ انڈیا کام کر رہے ہیں اور دوسرے ممالک میں بھی. اور ایران کی تاریخ آپ جا کے دیکھیں, ایران نے یہودیوں کی بہت خدمت کی, جیسے کہ سائرس دی گریٹ نے کیا. لیکن یہ جو زائنسٹ ہیں ان کے ساتھ ہماری دشمنی ہے, اور یہ دشمنی آج اور کل کی بات نہیں, اور انشاءاللہ یہ دشمنی رہے گی جب تک یہ حکومت ختم نہ ہو جائے.
जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने पूरी तरह से वज़ाहत कर दी। हमारे कभी-कभी कुछ जो दर्शक हैं, देखने वाले अक्सर ये सवाल उठाने की कोशिश करते हैं कि ईरान में भी तो यहूदी रहते हैं। आपने बहुत ही क्लैरिटी के साथ कहा कि यहूदी मज़हब के साथ हमारा कोई टकराव नहीं है, ज़ायोनी नज़रिए के खिलाफ हमारा टकराव है। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक़्त दिया। मैं अपने दर्शकों से बताऊँ कि हमारी कोशिश रहती है कि जहाँ से खबर हो, वहीं से कुछ जानकार लोगों से आपकी बात कराई जाए ताकि आप सीधे तौर पर हालात को समझ सकें। जिस तरह से हिज़्बुल्लाह का डेलीगेशन मॉस्को गया, उसके बारे में आपने बात की। उसके अलावा सीरिया और इराक और हूथियों के जो सऊदी अरब से एक तरह से टकराव है, जो जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बारे में भी बताया और आपने ये भी बताया कि हम जब तक ये सहयूनी हुकूमत है, तब तक हमारी दुश्मनी बाकी रहेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक़्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।